Bringing radio back into life. MUL Online Radio. MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत नौजवान एंकर, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्ट, आप उसको जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, एंकर भी कह सकते हैं, और सहाफ़ी जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि आज के मीडिया मैन हमारे सामने मौजूद हैं। इन्होंने छोटी सी उम्र में वो कामयाबी और तरक्की हासिल की है जो बहुत कम खुश नसीबों को मिलती है, और स्पेशली डिजिटल मीडिया के अंदर इनकी इतनी गिरफ्त है, इनकी फॉलोशिप राउंड अबाउट 200,000 से ज़्यादा है, और ये कोई मामूली बात नहीं होती। अगर आप इसको अचीवमेंट कहेंगे तो आज के दौर में ये एक ऐसी अचीवमेंट है, जिस नौजवान को ऐसी कामयाबी मिलती है फिर उसको पढ़ लग जाते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, बहुत आगे तरक्की करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल ऐसी ही है। अगर हम इनको चाहते हैं कि ये सितारों पे कमंड डालें तो ऐसे ही नौजवान जो हैं वो सितारों पे कमंड डालते हैं। मुस्तफ़ा शाह एंकर हैं, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे माजी, हाल और मुस्तकबिल की, और स्पेशली हम मीडिया से मुतल्लिक़ इनसे गुफ्तगू करेंगे जिसने राय आमा हमवार करनी होती है, जिसने लोगों के जहन साजी करनी होती है, जिसने पाकिस्तान को आगे लेके चलना। पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलता है, आइए बात करते हैं मुस्तफ़ा शाह के साथ। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड कमिंग फ्रॉम यू। बड़ा जो है ना वो अच्छा लगा सर, आपसे बड़े अरसे के बाद जो है ना आई हैव मेट अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने मीडिया में बहुत काम किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और मुझे कुछ मेरे इनके 10 मिनट ऑफ कैमरा मेरी इनसे बात हो रही थी, तो मैंने खामोश होकर बस इनकी बातें सुनी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जैसा रिवाइव नहीं करा रहा होता कोई, कुछ चीज़ें रिवाइज हो रही होती हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सर मैं जब आप जैसे सीजनड जर्नलिस्ट और लोगों से मिलता हूँ तो यकीन करें कि हमने क्लासरूम में कुछ भी नहीं सीखा, आप जैसे सीजनड मेंटोर्स जो हैं वो हमें सिखाते गए और हम उनसे सीखते गए। जज़ाकल्लाह। अब हम गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अब मुस्तफ़ा साहब ये बताइए कि आपने ये फील्ड ही क्यों चुनी, आप इस फील्ड में क्यों आए, और इस फील्ड में आने के आपके मकसद क्या थे और आगे क्या करना चाहते हैं? सर, अगर मैं ये बात करूँ ना, आपने शायद ये बड़ा रस्मी सा जुमला शायद आपने पहले भी सुना हो कि इस इंडस्ट्री ने या इस फील्ड ने, मैंने इसको नहीं चुना सर, इसने मुझे चुना। सो आई वाज अ बिज़नेस स्टूडेंट गोइंग बैक। अगर मैं अपने कॉलेज डेज में जाऊँ तो मैं बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा था अंडर ग्रेड में, और उसमें कुछ इलेक्टिव कोर्सेज के तौर के ऊपर जो आपने डिफरेंट और शोबाजात से लेने होते हैं, उसमें जर्नलिज्म का एक कोर्स मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा है। मैंने फिर अगले में एडवर्टाइजिंग का कोर्स रख लिया। उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो पढ़ाई नहीं लगती थी। अकाउंटिंग और फाइनेंस जो है ना, वो मुझे लगता था कि यार ये पढ़ाई है। सो देन आई डिस्कस दिस विद माई मदर, और वहाँ से जो है ना मुझे जो है वो जर्नलिज्म का शौक़ हुआ। फिर सब एडिटिंग पढ़ी, मुझे लगा कंटेंट जो है वो मैं लिख सकता हूँ, लिखना मुझे जो है ना अच्छा लगता है। सो वहाँ से सर चलते इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और फिर अपनी तालीम मैंने मास्टर्स एंड स्पेशलाइजेशन BNU से, यूनिवर्सिटी से किया विद अ गोल्ड मेडल, और फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ओके, अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मुझे कंटेंट लिखने का शौक़ था। लिखने के बड़े असलूब होते हैं, ज़ुबान व बयान पर बहुत कुदरत हो तो इंसान फिर आगे जो है वो बढ़ता है। आपको लिखने में किस राइटर ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, किस शख्सियत से आप बहुत ज़्यादा मुतासर, किसको आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा, और आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं एज राइटर? सर, आई थिंक हमारी जो जनरेशन है ना, उसमें राइटिंग से मुराद जो है वो आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बड़ा वोकैबुलराइज और लफ्ज़ों का चुनाव, और आपका बड़ा डेंस किस्म की आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, तो एक अच्छी तहरीर तब सामने आती है। सो फॉर अस राइटिंग डज नॉट मीन्स ए डेंस वोकैबुलरी, हमारी नहीं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। ट्विटर ने आपको 200 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है, क्योंकि वो लंबी चौड़ी जो है ना वो एडिटोरियल कहानियाँ आपके पास वो नहीं सुनना चाहता। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक अंडर अ मिनट के नाम से वीडियोस लोग बनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो नास डेली हैं, वो पूरी दुनिया में इस पर टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव वीलॉगर है वो नास डेली है। उसकी पूरी एक कंपनी है
ناس کے نام سے, وہ انڈر اے منٹ ویڈیو بناتا ہے, وہ ڈفرینٹ ڈیورس کلچرس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے, 1 منٹ میں پورا کلچر وہ دکھا دیتا ہے. سو ہماری جو رائٹنگ تھی دیٹ واز افیکٹو کمیونیکیشن. مجھے لگتا تھا ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر میں کسی کی کاپی لکھ رہا ہوں تو وہ کاپی جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر دے گی. اگر میں جنگل لکھنے پہ بیٹھوں گا تو وہ جنگل جو ہے وہ میں اچھا لکھ پاؤں گا, اور ہماری جنریشن کو لگتا ہے ایسے, صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تمام وہ میڈیمز جو ہیں وہ آبسلیٹ کر دیے ہیں. جس طرح پرنٹ میڈیا ہے وہ جو ہے اس کی لائف اب بہت شارٹ ہو گئی ہے, اس کی پبلیکیشن بھی بہت شارٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم جس ٹائم پہ گرو اپ کر رہے تھے تو الیکٹرانک میڈیا واز اے تھنگ, اور تھوڑے لمیٹڈ چینلز ہوتے تھے. اب الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے نا وہ سمٹ کے ایک ٹوکری کے اندر آ گیا ہے. ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو پرواز دی, جہاں پر چھوٹی بات, شارٹ لکھنا اور آسان لفظوں میں لکھنا. مجھے یاد ہے میں دی نیوز یا دی ڈان اخبار پڑھتا تھا, مجھے ڈان کو سمجھنے کے لیے ایک ڈکشنری کی ضرورت پڑتی تھی اس زبان کو. آپ جنگ میں رہے ہیں, جنگ میں لکھتے رہے ہیں, بس جنگ کی اور اس کے مقابلے میں دی نیوز کی یا نوائے وقت کی جو زبان تھی نا سر, وہ بڑی لیمن زبان تھی, عام زبان تھی. وہ ادبی وہ نیوز پیپر نہیں تھا. جنگ کو پڑھتے تھے نا تو آپ کو لگتا تھا کہ شاید کوئی آپ ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اچھا مصطفیٰ, میں آپ کو بتا دوں, جب میں نے جنگ اخبار جوائن کیا, یہ بہت پرانی بات ہے, 87 کی غالباً بات ہے, تو اس وقت جو لوگ اپنی اردو درست کرنا چاہتے تھے وہ جنگ اور نوائے وقت اخبار پڑھا کرتے تھے. ان وقتوں میں مشرق کا آخری دور تھا, امروز ایک بڑا اخبار تھا, یہ سرکاری اخبارات تھے. اس کو ایک ادارہ گورنمنٹ کا تھا, نیشنل پریس ٹرسٹ NPT, وہ اب بھی موجود ہے. تو جو سرکاری اخبارات ہوتے تھے وہ NPT کے پلیٹ فارم سے چلتے تھے. پھر 1990 میں ایک جناب وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف صاحب, تو انہوں نے پھر وہ ادارہ ختم کر دیا. ادارہ ختم نہیں کیا, وہ سرکاری اخبارات بند کر دی, ان کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ کیا. اچھا, میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا, ان وقتوں میں کمپیوٹر ابھی آیا نہیں تھا. 90 کی دہائی میں کمپیوٹر نہیں تھا. اس سے پہلے کاتب ہوا کرتے تھے, لیکن جو کاتب ہوتے تھے وہ بڑے باکمال لوگ تھے, بڑی خوبصورت کتابت انہوں نے کرنی, اور وہ بڑے پڑھے لکھے کاتب ہوا. آپ ان سے اکثر کاتب جو ہے وہ عربی اور فارسی زبان کے اوپر ان کی بڑی دسترس حاصل تھی. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کے ساتھ بھی نا بہت زیادہ اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. بلکہ میں تو اس کو کہوں گا کہ زبان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت زیادہ. کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے ملک کے اندر اس بڑے صغیر میں چونکہ جو فاتح ہوتا ہے زبان اسی کی ہوتی ہے. تو انگریز تھے, انگریز آئے, انہوں نے فارسی زبان ختم کر دی. ہمارا جو ہے وہ اس وقت 100% ہماری ایجوکیشن کی ریشو تھی. مغلوں کے دور میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے, چونکہ ہمارے پاس وہ ہسٹری ہم نے مہیا ہی نہیں کی جس میں بتایا جاتا ہو کہ آپ کے یہاں پہ مسجد اور مدرسے اکٹھے تھے. آپ کی ریسرچ سینٹر ہر بڑی مدرسے میں موجود تھے, ہر بڑے شہر میں موجود تھے, اور اس کے اوپر ایک خطیر رقم خرچ ہوتی تھی, اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یا بہت زیادہ اس کے اوپر کیا جاتا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو وہ انگریز آئے, انگریزوں کی پھر زبان انگریزی آ گئی, تو ہماری سرکاری زبان تو انگریزی بن گئی. لیکن 47 کے بعد ہم نے اس روش کو ختم نہیں کیا, ہم نے سرکاری زبان انگریزی ہی رہنے دی. انگریز چلے گئے, وہ رہنے دی. تو اردو جو ہے وہ مکس اپ ہونی شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے ہماری جو آج کی نسل ہے اور اس سے جو پچھلی نسل ہے, پہلے لوگ جو گزرتے گئے 47 سے پہلے جن کی ایجوکیشن کی بیس تھی, وہ زیادہ تر اردو ادب کو پسند کرتے تھے, اردو میں باتیں کرتے تھے, اردو میں وہ گفتگو کرتے. اردو شاعری اور اردو ادب بہت رچ تھا. اس سے پہلے پنجابی ادب بڑا رچ تھا, پنجابی کے با کمال شاعر موجود تھے, اس وقت بھی موجود تھے. مجھے آپ کا پوائنٹ جو ہے تو یہ اب جو ہے نا وہ نئی نسل یا نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے میڈیم کے اندر اس ادب کو اس طرح سے لے کے نہیں چل پا رہے, بلکہ وہ آسان الفاظ میں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر میں جو نا ود آل ڈیو رسپیکٹ آئی ڈونٹ ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو, کہ مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا کا مطلب یہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن. میرا کام کیا ہے ایز این اینکر پرسن, ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ, میں نے خبر پہنچانی ہے. خبر کیا ہے
کہ جو افیکٹولی کمیونیکیٹ ہو جائے, جو سمجھ آ جائے سننے والوں کو. میں کوئی ادب کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں. آپ چلائیں ادبی چینل, آپ نے دیکھیں آپ نے ادب پروموٹ کرنا ہے, آپ نے لینگویج پروموٹ کرنی ہے, آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ چلائیں. آپ ادبی مشاعرے جو ہیں اس کو اور نیوز کو تو فرق رہنے دینا نا سر. اب آپ ادبی مشاعرے, آپ کہتے ہیں کہ جو نیوز کاسٹر جو ہے وہ جب بولے تو لگے کہ کوئی شاعر ہے, تو بھائی آپ شاعر کی بات سن لو نا, آپ خبر سننے آئے ہو. مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ آر میڈیا جنریشن میڈیا از ٹو ڈو افیکٹو کمیونیکیشن. حامد میر ادب کی باتیں کرتے ہیں, وہ تیسری دہائی ہے, ہی از اے سکسیزفل جرنلسٹ. آپ کے آج کے دور کے جو سکسیزفل جرنلسٹ ہیں جو آپ کی جنریشن سے نکل کے آئے ہیں, کیا وہ ادب کی زبان میں بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, اردو از مائی لینگویج, آئی لو اردو, مجھے اردو پڑھنا لکھنا اچھا لگتا ہے. پر سر میڈیا کو خدا رہا آپ کمیونیکیشن کا ٹول رہنے دیں, اور افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہے کہ جو سب کو سمجھ آ جائے. اب مجھے ایک بات ہے, سوشل میڈیا پہ ایک ایلیگیشن بہت زیادہ آتا ہے, آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر کی اتھینٹسٹی بہت کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تحقیق کیے بغیر, ریسرچ کیے بغیر خبر آگے فارورڈ ہو جاتی ہے. بالکل ایگریڈ. آپ مجھے بتائیں اس میں ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں, یہ آپ نے بہت ہی اچھا کویشچن اور بڑی زبردست جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ ڈائریکشن کی ہے اس پوڈ کاسٹ کی. مائی اونلی دو, میں نے آپ کو سوشل میڈیا پریزنس اسٹرانگ ہے, وہ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, پر میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ ویوز, فالوورز جو ہے وہ آپ کی سکسیس گیج کرنے کا طریقہ کار نہیں ہونے چاہیے. آپ کی جو اتھینٹسٹی ہے, آپ نے جس طرح فرمایا ہے, جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے, جو ہمارا کرنٹ پولیٹیکل ٹرموائل ہے, جس دہائی پہ پاکستان پہنچ گیا ہے, اس کی آپ کو وجہ یہ نہیں لگتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز, کہ آپ ایک فیک نیوز, ایک تھمبنیل کچھ اور ہوگا, اندر خبر جو چل رہی ہے وہ کچھ اور ہوگی. سو آئی تھنک اس کے اوپر جو ہے نا, جس طرح اب نیوز چینلز ہیں, اب جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ کس طریقے سے ریٹنگ نکل رہی ہے, سر ریٹنگ کے چکر کے اندر ہی نا, پہلے سوشل میڈیا کے اوپر اتھینٹسٹی تھی, اب سب سے پہلے سب سے آگے نکلنے کی جو ریس ہے نا, اس نے سوشل میڈیا کی اتھینٹسٹی ختم کر دی ہے, اور وہ اس پلیٹ فارم کو جیپوٹائز کر دے گا بڑی جلدی. اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی نا سوشل, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کی بھی اتھینٹسٹی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا جو آپ نے ابھی بتایا نا, ریس میں لگ گیا, سب ریٹنگ کی ریس الیکٹرانک ہے. میڈیا کو پیمرا کے تھرو نوٹس ہو جا سکتا ہے نا. اگر میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کوئی غیر اخلاقی بات کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے پیمرا نوٹس بھیج سکتا ہے. آپ مجھے سائبر کرائم کے تھرو, اگر میں ایک تگڑا آدمی ہوں, مجھے آپ پکڑ کے دکھائیں, نہیں پکڑے جاتے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ 9 مئی والا واقعہ ہوا تو کچھ لوگ پکڑ میں آنا شروع ہوئے ہیں اور نیوٹرلائز ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو اب صحیح اور غلط کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. ادروائز 9 مئی سے پہلے تو آپ کا سچ, مطلب کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا پولیٹیکل ڈفرینس ہے, آپ اپنا اوپینین رکھ رہے ہیں, تو آپ کا اوپینین اگر ڈفر کرتا تھا تو آپ کو مار پڑتی تھی. میں اپنا سوال پھر واپس لے کے جاتا ہوں. وہ ابھی اس کا جواب مکمل نہیں آیا. وہ جواب یہ تھا کہ کوئی ایسا ضابطہ اخلاق, کوئی ایسا لا, کوئی ایسا طریقہ کار, کوئی ایسا سسٹم جو بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نسل کو اور اپنے سوشل میڈیا کو اتھینٹک کہہ سکیں. بالکل بنایا جا سکتا ہے سر. اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, وہ معاشرہ ہی بنائے گا. جس نے سوشل میڈیا کو بنایا ہے نا, جس نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اسٹار بنایا ہے, ان کے اندر ہم نے دیکھیں, ہم نے انفلوئنسر جو ہے نا, ایک ٹرم ہے, آپ انفلوئنسر بنائیں. آپ کو ایک فاسٹ بالر پسند ہے, آپ اس کو فاسٹ بالر کو پسند کریں, کوئی برائی نہیں ہے اس کو پسند کرنے میں. پر جب وہ شخص, جب آپ کا سوشل میڈیا انفلوئنسر کوئی یلو جرنلزم کرے, غلط جرنلزم کرے, تو آپ اس کو فیڈ بیک دیں, آپ اس کو نیگیٹو فیڈ بیک ضرور دیں, آپ اس کو کرٹیسائز کریں. آپ اپنے جن کو آپ فالو کرتے ہیں اپنے لیڈرز کو بت نہ بنائیں. تو کیا آپ اس کو جب فیڈ بیک دیں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے نیکسٹ ٹائم اوتھینٹک خبر دینی ہے. میں غلط خبر دوں گا تو میرے فالوور جو ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے برا بھلا کہتے ہیں, مجھے انفالو کر دیتے ہیں, تو اس کو خود بخود ضابطہ اخلاق بن جائے گا. ابھی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر کام چل رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ تھرو سائبر کرائم اس کے بھی پراپر لاز جو ہیں وہ بنا دیے جائیں گے. جب وہ پراپر لاز بن جائیں گے, 2-4 لوگوں کو پنشمنٹ ہوگی ان اے وے کہ کوئی فائن ہوگا, اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا. وہ عادل راجہ صاحب ہیں,
جتنی اس بندے نے 1.5 کروڑ روپیہ کمایا ہے. سو جس ٹائم پہ عمران خان صاحب واز اسیسینیٹڈ, جس ٹائم پہ خان صاحب کو پکڑ لیے, اندر گئے تھے جھوٹی خبر دے کے کہ FIA کے بلڈنگ کے اندر عمران خان موجود ہے, وہ اس بندے نے 6 ولاگ کیے اور اس کی ارننگ, کیونکہ اب تک سوشل میڈیا پہ آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نہیں رہتی ہے, 1.5 کروڑ روپے اس نے ارننگ کی جھوٹ بولتے ہوئے. اینڈ میں خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو نکل کے آئے, ایک گیسٹ ہاؤس سے باہر آ گئے, وہ نکل کے, ہی واز ناٹ دیئر. اب وہ اس کا یوٹیوب اکاؤنٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا پاکستان سے, وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتا. تو اب لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کی ایک طریقے سے لے کر آ رہے ہیں. تو میری طرح کا بندہ تو جو ہے نا وہ 10 بار سوچے گا کہ یار اگر میں اوتھینٹک بات نہیں کروں گا تو کل کو مجھے ربٹل آئے گا. اچھا مصطفیٰ, ایک بات آپ نے ابھی کہی, آپ نے کہا کہ ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے, ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کا رد عمل دینا چاہیے اور اس کو جو ہے نا وہ انفالو کرنا چاہیے. یہ آپ نے ذمہ داری ڈال دی ہے پبلک کے اوپر. ہماری پبلک تو اتنی ایجوکیٹڈ ہے ہی نہیں, اس کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. یہی پبلک ہے جو آج میں آپ کے سامنے اتنا دگج پہلوان بن کے بیٹھا ہوا ہوں نا, یہ دیکھنے والوں نے بنایا ہوا نا. میں نے آتے ساتھ آپ کو کیا بتایا, میرے اتنے لاکھ یہ ہیں, میرے اتنے ویوز آتے ہیں. تو سر یہ دیکھنے والے ہیں نا, ان کے پاس طاقت ہے, ان کو اپنے مینڈیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور ان کو برے کو جو غیر اخلاقی بات ہو, اگر کوئی گالی کا استعمال کرتا ہے, غیر اخلاقی بات کرتا ہے, اپنا فرض سمجھ کے, اپنا حق سمجھ کے اپنے مینڈیٹ کو یوز کرنا ہے. اور آپ ان کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے. یہ بنانا جانتے ہیں, اسمارٹ فون یوز کرنا جانتے ہیں, تو لوگوں کو نیچے کامنٹ کر کے گڈ کہنا جانتے ہیں. آپ یقین کریں, مجھے انٹرنل سندھ سے کل رات کو ایک فون آیا ہوا تھا ٹھٹے سے. سر وہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا تھا کہ فلاں آپ نے جگہ پہ اپنے شو پہ کوٹ پہنا تھا, جب آپ وہ یوز کر لیں مجھے بھیج دینا. میں نے کہا وعدہ رہا, وہ میں تمہیں بھجوا دوں گا. اتنی سینس آپ کے اندر ہے نا سر. اچھا میں اس پہ میرے نا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے. چھوٹا سا اختلاف پتہ کیا ہے؟ چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ دیکھیں 24 کروڑ کی عوام ہے, اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ فالوورشپ آپ میرے خیال میں تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو مل جاتی. پھر میں اسی طرف آتا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پبلک کو فری ہینڈ دیں گے نا تو پبلک کبھی بھی کسی ایک ٹریک پہ نہیں چڑھتی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کبھی موٹر وے سے شہر لاہور کے اندر داخل ہوں, آپ دیکھیں گے موٹر وے کے اوپر کوئی اپنی سیٹ بیلٹ بھی نہیں چھوڑتا کہ سیٹ بیلٹ اتاری فوراً چالان ہو جائے گا. جیسے ہی شہر میں آتے ہیں سیٹ بیلٹ بھی اتار دیتے ہیں. اور سر 9 مئی والا تماشا اپنی آزادی دے کے, لا وغیرہ آپ چھوڑیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. جو 9 مئی کا واقعہ تھا, آپ نے آزادی دی لوگوں کو, انہوں نے اپنی آزادی رائے کو غلط استعمال کیا. میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. اچھا اب 9 مئی کے واقعے کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت سی باتیں اور کھل جائیں گی. نہیں سر, میں تو چاہتا ہوں کہ گہرائی میں جائیں وہ تو اس کو اب وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہونا چاہیے میرا خیال. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ لا تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا, وہاں پہ لوگ ٹریک کے اوپر رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لوگ باؤنڈریز کراس کرتے ہوئے 50 دفعہ سوچتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں پہ لا فال نہیں کر ہوتا, قانون کی عملداری نہیں ہوتی, تو لوگ بیونڈ دی لا. دیکھیں میں نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی نا کہ پارلیمنٹ کے اندر کام چل رہا ہے. لا تو اس پہ بننا چاہیے, جس طرح پیمرا ہے اس طرح سوشل میڈیا کو بھی ریگولائز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک باڈی ہونی چاہیے. ایگریڈ ود دس. پر میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو لوگ سٹار بناتے ہیں, جب وہ نیگیٹو بات کریں یا غلط خبر دیں تو اس ٹائم پہ ان لوگوں کو جا کے بھی ان کو فیڈ بیک دینا چاہیے, تاکہ جو نیگیٹو خبر دینے والا ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا احتساب میرے سننے والے کریں گے. بہت خوبصورت بات ہے. یہ پوائنٹ ایک ویلڈ ہے کہ اس کے ذریعے ہم, اور اگر اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ کو جب ٹیچرز پڑھاتے ہیں, چونکہ اب یہ ایک موبائل فون جو ہے یہ سمجھے ایک سپر کمپیوٹر ہے, یہ ہر کسی کے پاس ہے. تو یہ آپ ہر کسی سے چھین نہیں سکتے, اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اس کو اتنی دیر دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا, باؤنڈ نہیں کرنا. تو آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. تو یہ کاؤنسلنگ گھر پہ بھی ہونی چاہیے, تعلیمی اداروں میں بھی ہونی چاہیے, اور یونیورسٹی میں خاص طور پہ. یونیورسٹی جب لڑکے نکلتے ہیں, خاص طور پہ میڈیا سے متعلق جتنے, اب تو ہمارے وقتوں میں تو جرنلسٹ ہی گنے چنے ہوتے, بلکہ جب میں پریس کلب کا ممبر بنا اس وقت 160 ممبر تھے ٹوٹل. اب تو کوئی ممبرشپ کی, اب تو ممبرشپ روکی ہوئی انہوں نے, اب تو روکی ہوئی, اس کے باوجود کو 3000 سے اوپر اب تو ممبرشپ ممبرز ہیں. وہ تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جب ہم نے ممبرشپ لی تھی 160 ممبر تھے. تو کسی بھی ایک پریس کانفرنس میں
ہم شروع میں جب میاں نواز شریف کو بڑا شوق تھا پریس کانفرنس کا، تو 6 سے 7 لوگ ہوتے تھے پرائیویٹ سیکٹر کے، باقی سرکاری ہوتے تھے. تو اگر 1-2 لوگ مس ہو جاتے تو میاں صاحب انتظار کرتے تھے یار جنگ والے جو پرویز بشیر ہیں ان کو آنے دیں، وہ BBC کے شاہد صاحب ہیں ان کو آنے دیں، پھر پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں. تو اتنا لمیٹڈ تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا اب سمندر ہے، مشروم گروتھ کے اوپر، یعنی کہ ہم کنویں سے کینال میں گئے ہیں، نہر سے دریا میں، اور اب ہم سمندر میں آ گئے ہیں. گلوبل ولیج اسی لیے کہتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر بھی ہے، سنسرشپ اپنے اوپر بھی لگائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین اور ٹیچرز کو بھی ذمہ داری اپنانی چاہیے، ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پہ. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو ابھی آپ نے کہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ چونکہ میڈیا مین ہیں، آپ اپنے طور پہ بتائیں. سجیشن آپ نے ایک اچھی دے دی ہے، اس کو اگر کوئی غلط اس قسم کا کام کرتا ہے اس کو کس حد تک پنش کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو آپ کی اس بات کو تھوڑا سا فردر اور آگے ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں گا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اویئرنیس نہیں ہمارے رائٹس کی. ہمیں پیرنٹس کو، انسٹیٹیوشنس کو پہلے تو سب سے پہلے وی شوڈ نو کہ ہمارے حقوق ہیں کیا. جس بندے کو ہم بناتے ہیں نا یا جس کو ہم سنتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا حق بھی ہے، مطلب کہ اس کا ایک سٹائل ہے. اگر پازیٹیو اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کا احتساب کرنا میرا حق ہے کہ میں اس کا احتساب کر سکتا ہوں. بالکل پہلے تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا اپنی یوتھ کو، ینگ لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں، اور میں نے ایک بار کام کیا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن RTI کے اوپر بھی، تو اس کے اندر تھنک ٹینک ڈیولپ کرتے تھے، یونیورسٹی سے آتے تھے، اینڈ وی یوز ٹو ٹیل پیپل کہ تمہارے کتنے وہ انفارمیشن لینے کے حقوق ہیں، کس کس چیز کی آپ انفارمیشن جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. تو سر ایک تو یہ چیز لازمی. دوسرا آپ نے جو بات کیا کہ لا بنے، سب سے بڑا جو ایک انفلوئنسر کا نقصان ہوتا ہے نا جب اس کا فالوور روٹ جائے. اگر آپ کسٹمر سینٹرک آرگنائزیشن ہے تو سب سے بڑا نائٹ میئر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسٹمر آپ سے ناراض ہو جائے، اگر ایک کسٹمر خراب ہوتا ہے تو وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہوا، 10 اور ہوئے، اور وہ آگے ربٹل چلتا رہتا ہے اور یہ اور آگے لوگ تک جاتے ہیں تو آپ کی کمپنی خراب ہونا شروع ہوتی ہے. تو اگر ایک بندہ آپ کا ایک ڈائی ہارٹ فالوور جو آپ کو سنتا ہے اور آپ کو سوشل میڈیا پہ فیڈ بیک دیتا ہے، اگر وہ آپ کا لوز ہو جائے تو سر وہی والا اثر 10 سے آگے 40 سے آگے 80. تو آپ کا سب سے بڑا نقصان آپ نے اس انفلوئنسر کا کر دیا کہ اس کے ویوز کم ہو گئے، اس کو سننے والے کم ہو گئے، وہ کانٹینٹ بنانا چھوڑ دیں، اس کا ایسڈ لوز ہو گیا دوسرے لفظوں میں. اچھا مصطفیٰ، ایک بات جو ہے نا وہ میں اس سارے سینیریو میں جو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا مین مارکیٹ میں آیا، اس نے اپنی جگہ بنائی اور اس نے اپنا اظہار خیال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس سارے سین کے اوپر گورنمنٹ کسی جگہ نہیں ہے. میں جو بات ابھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایڈ چلاتی ہے، کمپین چلاتی ہے، وہ کروڑوں میں نہیں اربوں میں چلاتی ہے. ہم نے سبز انقلاب لے کے آنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. عموماً کمپین چل جاتی ہے، کوئی انقلاب نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. چھو لو آسمان، ہم نے ترقی بہت کی ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے ضائع ہو گئے، نہ آسمان کو چھوا گیا نہ ترقی ہوئی، کچھ بھی نہیں. یہ جو شعور لوگوں کو دینا ہے، چونکہ ہماری بہت زیادہ پبلک جو ہے اور والدین کی بہت زیادہ تعداد، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، شہروں کے اندر تو یہ پھر بھی بہتر ہے، لیکن آپ کے 100 میں سے صرف 17 لڑکے میٹرک کرتے ہیں. 45% بچے اسکولوں میں ابھی بھی نہیں پہنچ پاتے. 45% بچے ابھی بھی اسکولوں میں پہنچ ہی نہیں پاتے. آپ کی ابھی بھی 50 سالوں میں کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں بنا. سستی تعلیم کا سب سے بہترین ذریعہ پرائمری اسکول ہوتا ہے. پچھلے 50 سالوں میں کوئی پرائمری اسکول نہیں بنا پورے پاکستان کے اندر. ایجوکیشن کی ریشو صرف 17% سے آگے ہے، یعنی کہ اس میں سے ماسٹرز کرتے ہیں صرف 3%، اور 3% سے اوپر جو جاتے ہیں وہ 1.5% ہے، اور وہ بھی بے روزگار ہے. تو میرا کہنے کا مطلب کہ 83% والدین کی تعداد جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کو شعور دینے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، سپر کمپیوٹر اور سوشل میڈیا تو یوز کر لیتے ہیں، لیکن ایجوکیشن اور تعلیم کی اس شرح پہ نہیں ہے. تو ان کو شعور دینے کے لیے حکومت کو چاہیے نہ صرف میڈیا کمپینز ٹائم ٹو ٹائم چلائیں،
اس سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے اس کے لیے بھی کمپین چلائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ سرخ بتی جو ہے وہ جب جلتی ہے آپ اس کو کراس کریں گے تو چلان ہو سکتا ہے, یہ ہر آدمی کو پتہ ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سرخ بتی جو ہے سوشل میڈیا میں بھی جلنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, وہ سوشل میڈیا پہ بالکل چلنی چاہیے اور اس کی کمپین بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ابھی ہم نا تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مین سے میڈیا سے ایسوسیٹیڈ لوگ ہیں نا وہ کچھ کرٹیسزم کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا چینج کیا لے کر آیا؟ وی ڈونٹ سی دی پازیٹیو سائڈ, وی ڈونٹ سی دی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. دیکھیں آپ بالکل آپ اس کی روک تھام کریں, اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, پر اس نے امپیکٹ کیا کریٹ کیا, کبھی اس پہ بھی بات کریں کہ اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ آن سوسائٹی ہے. دیکھیں آپ کے جتنے دینی علماء حضرات ہیں, آج ہم جس جگہ پہ یونیورسٹی میں موجود ہیں, میں آئی ریئلی ہیو اے ہائی رسپیکٹ فار دس انسٹیٹیوشن, بیکاز آپ کے جو فاؤنڈر ہیں ان کی میں بہت دلی عزت کرتا ہوں, اور میں ان کے جو ویوز ہیں میں تو کبھی نہیں ان کے کسی جلسے میں یا کسی اس کے اندر جا کے میں نے پارٹیسپیٹ کیا. مجھے دیکھیں مجھے ان کے سارے لیکچرز میں نے تو کبھی بلا مشابہ جا کے ان کا لیکچر نہیں سنا. میں تو کبھی ان کے انسٹیٹیوشن میں نہیں آیا, کبھی کسی محاج القرآن کے کوئی آپ کا کوئی سلسلہ کار اس میں نہیں کیا. بٹ بیکاز آف سوشل میڈیا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں ان کا کیا مقام ہے, ان کے کیا اسکول آف تھاٹس ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو میرا دل سنتا ہے. مولانا طارق جمیل, میں تو کبھی ٹریول کر کے رائیونڈ نہیں گیا, پر مجھے پتہ ہے مولانا طارق جمیل کے کیا اسکول آف تھاٹس ہیں. سو ایک سوشل میڈیا نے بڑا پازیٹیو امپیکٹ بھی کریٹ کیا ہے, جس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج. اور اس نے میڈیا ہاؤسز کی اجارہ داری ختم کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا ہاؤسز کی اجارہ داری ختم نہیں بھی ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیں اتھینٹسٹی تو میڈیا سے ملتی ہے نا. بائی دی اینڈ آف ڈے اگر میں ڈگری میرے پاس نہیں ہے, یہ تو وہی بات ہے کہ پھر میں اس پہ بھی ایگری کرتا ہوں. وہ بچہ جو میٹرک جو نہیں کر پایا, ہمیں اس کی میٹرک کروانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں فکر جو اس کو اسکل کیسے دیں اس کو, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ کبھی آپ مجھے موضوع کریں گے. تو وہ چلے میٹرک نہ کرے, اس کو اسکل ضرور ہونی چاہیے. کوئی لیبر اس کو آتی ہو, کوئی ترخان بن جائے, وہ کوئی پلمبر بن جائے, وہ اور یورپ میں جا کے وہ بہترین پیسے, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جتنے پیسے وہ کما سکتا ہے اگر اس کو پلمبری آتی ہو. سو میرا اس سے ایگری کرتا ہوں کہ لاز قوانین ہونے چاہیے اور اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ روک تھام سوشل میڈیا پہ ہونی چاہیے. بٹ آئی تھنک وی شوڈ سی دی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. اس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس نے جو ہے وہ ہماری عوام کے اوپر بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا ہے. بہت سارے علماء ہیں جن سے ہم انٹروڈیوس ہوئے ہیں. آپ دین کا کام کریں, آپ پازیٹیو ہو کے کام کرنا چاہیے. اب آپ کو کسی چینل کے باہر جا کے پی ٹی وی کے باہر لائن نہیں لگانی ہے کہ جی بٹھائیں, وہ پی ٹی وی کا جو ایم ڈی ہے وہ دیکھے گا تو کس اسکول آف تھاٹ سے ہے, تیرا انٹرویو ہوگا. اور بھائی آپ ہر اسکول آف تھاٹ کو لوگ ماننے والے ہیں نا. میں فلاں اسکول آف تھاٹ کو اپنا آپ ایک کیمرہ لگائیں, مائک لگائیں, یوٹیوب پہ آپ ڈالنا شروع ہو جائیں. آپ نے آخر میں جو اللہ کو شکل دکھانی, آپ نے کہنا یا مولا میں نے تیری تبلیغ کی. کس طرح کی؟ اس طرح کی پاویں میں نے 2 بندیاں نے ویکھیا, میں نے تبلیغ کی. آپ کے جو ایک چینل چلاتے ہیں بڑا سکسیزفل, یہ دینی وہ ان سے تعلق ہے. تو میں نے ان کی جب کریئر پڑھا نا, انہوں نے اسٹارٹ کیسے کیا, تو وہ توتلے تھے, وہ توتلا بولتے تھے. اور اس ٹائم پہ وہ دین کے معاملے میں جو ہے نا, مطلب کہ یہاں پر ہے اس ٹائم پہ ان کا مقام, ان کی ویورشپ جو ہے. اور انہوں نے سوشل میڈیا سے لوگوں نے ان کو جاننا شروع کیا. وہ توتلے تھے اور وہ مسجد میں چاہتے تھے کہ میں جب مسجد ختم ہوتی ہے, نماز ختم ہوتی ہے, تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا, آپ اینڈ میں بیان دیتے ہیں. وہ 4-5 محلے کے بچوں کو پکڑ کے 10-15 لوگوں کو بیان, تو وہ بیان دینا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رب تعالیٰ کو چہرہ دکھانا ہے کہ میں نے تبلیغ کی. ان کو مولوی حضرات جو تھے وہ کہتے تھے, اس چھوٹی سی مسجد کے جو مولوی تھے وہ کہتے تھے تم توتلے تم نہیں دے سکتے. وہ کیا کرتے تھے کہ مسجد میں اینڈ میں ٹوپیاں رکھ کے ان کے سامنے بیٹھ کے ایک ٹاپک جو تھا نا وہ تبلیغ کا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ ان کو گواہ بناتے تھے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے. اور پھر وہ اللہ نے ان کو مقام دیا دیتے. ٹھیک ہے, آپ ان کو اسکول آف تھاٹ سے ایگری کرتے کہ نہیں, میں بھی شاید ایگری نہیں کرتا ہوں, بٹ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سکسیس سٹوری بنائی, اور وہ سکسیس سٹوری میرے گھر تک کیسے پہنچی سر, وہ سوشل میڈیا نے پہنچائی. مصطفیٰ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ نے جو ابھی بات کی وہ بہت خوبصورت تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نئی نسل کے نام کوئی اپنے نوجوان جو
سوشل میڈیا میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ ان کو کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے, کس طرح سے ان کو کون سی ٹیکنیکس وہ یوز کریں کہ وہ سوشل میڈیا میں ایک مقام حاصل کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوں نا, میں ازیوم کرتا ہوں کہ مجھے سارے جوان لوگ, ینگ جنریشن سن رہی ہوگی. سر میں جب یونیورسٹی میں آیا نا تو میری گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی. مجھے تو آپ نے بڑا وی آئی پی پروٹوکال دیا ہے کہ گاڑی میری وداؤٹ اگر میں باہر کھڑی کر کے بھی آنی پڑتی تو میں یقیناً آپ کو نہ کہتا کہ میری گاڑی اندر کرا دیں, میں پیدل چل کے اندر آیا تھا. تو وہاں پر میں بچیاں دیکھ رہا تھا. اب میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں ایڈجنٹ فیکلٹی ممبر بن کے میڈیا ٹاکس کے لیے. مجھے بڑی چیز اچھی لگی آپ یونیورسٹی کی. بچیاں جو کھڑی تھیں نا وہ با پردہ تھیں, اور وہ خالی با پردہ نہیں تھیں, وہ با حیا بھی تھیں. ورنہ اکثر چمکتی گاڑی میں ایک نوجوان لڑکا تیار ہوا بیٹھا ہو نا, تو یونیورسٹی کے باہر گاڑی آگے کھڑی ہو تو وہ بے شک با پردہ ہوتی ہیں پر با حیا نہیں ہوتی. یہاں بچیوں کو جو میں نے دیکھا, میری انٹریکشن جتنی ہوئی, پھر جو مجھے جنہوں نے مجھے ریسیو کیا, بڑی با حیا بچیاں تھیں. سو میں سب سے پہلے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ عورت کی عزت کرنا سیکھیں. آپ یاد رکھیں کہ اگر عورت نے بدتمیزی کر دی نا پبلکلی, آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں, آپ کو آپ کا رب اس کا صلہ دے گا. تو ہمیں ایز اے یوتھ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہے, عورت کی عزت کرنی ہے. یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت نے دھکا دیا تو اگلے نے آگے سے جو ہے نا چپیڑ مار دی. سر دس از ناٹ آور کلچر. ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. تو جتنے بھی نوجوان لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر میں ان کو کسی طریقے سے بھی انسپائر کر پایا ہوں یا کر چکا ہوں, تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز سیکھنی ہے, آپ نے عورت کی عزت کرنا سیکھنی ہے. دوسری چیز, اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. جلدی کے اندر جو ہے نا پوک نہیں تیار ہوتے ہیں, کریئر تیار نہیں ہوتا. اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل انٹرپرینیور, آپ ایک اچھا میڈیا کے اندر آ کے ایک سکسیزفل آپ اینکر پرسن بننا چاہتے ہیں, یا زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر آپ آگے جانا چاہتے ہیں, ایون کہ آپ عالم دین اگر بن رہے ہیں, تو صبر کریں, پروسیس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو آپ یقین کریں جو لطف پروسیس کا تھا, لطف وہی ہے, منزل حاصل کرنے کا لطف نہیں ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. سر تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے نوجوان اینکر, جرنلسٹ, براڈ کاسٹر جناب مصطفیٰ شاہ صاحب کی باتیں سنی. بہت خوبصورت باتیں تھیں, اور ان کا لب لباب میں بیان کرتے ہوئے ایک مختصر سی بات کروں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا بھی ہے, ایک پیغام کو آگے تک پہنچانا, یہ پیغمبرانہ وصف ہے. پیغمبرانہ وصف کیا ہے کہ جو بات بہترین ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا, یہ ہمارے پیغمبروں کا وصف ہے. اور اس وصف میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات انہوں نے سب سے آخر میں کی, وہ یہ تھی کہ اپنے اخلاقی روایات کو, اپنی اخلاقیات کو, اپنے مورل کریکٹر کو آپ بلڈ کر کے رکھیں. آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایک اخلاقی سطح پر اوپر رکھیں گے, اپنے کردار کو جتنا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, آپ کو دنیا اتنا ہی زیادہ پسند کرے گی. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.